अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ अरीज और आप हैं इस वक्त मेरे यूट्यूब चैनल अरीशा नावल्स पे। आज मेरी आवाज़ से आप लोगों को अंदाज़ा हो गया होगा कि मैं कितनी खुश हूँ। वैसे बनता तो है, आप अंदाज़ा लगा लो यार। मैं तकरीबन 1 साल से मेरी आवाज़ सुन रही हूँ, अब तो आपका बनता है कि आप अंदाज़ा लगा लो कि अरीज क्यों खुश है। अरीज इसलिए खुश है क्योंकि फ़ाइनली हम टूर्नामेंट जीत चुके हैं, पाकिस्तान वर्सेस अफ़गानिस्तान। और शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है। सबसे पहले अभी मैं अपने घर पे नहीं हूँ, ठीक है, तो मैं आहिस्ता ही बोलूँगी। सबको ऐसे यहाँ पे ताया के घर में सबको पता है कि मैं बहुत ऊंचा बोलती हूँ, लेकिन मैं आहिस्ता ही बोलूँगी क्योंकि किंजा के रूम से आवाज़ बाहर जाती है। हाँ, तो आज मैं कहाँ पे हूँ मैं आपको बताती हूँ। मैं अपने ताया के घर पे हूँ और ताया की जो बेटी है किंजा, वो है मेरी बेस्टेस्ट फ्रेंड एवर। और उसके जो भाई हैं हारिस भाई, उनका है आज बर्थडे और उनका बर्थडे है। लेकिन हमने उनके बर्थडे के पीछे ना एक स्टोरी रखी है, मैं आपको बताती हूँ। हमने कहा था कि अगर आज हम रात को मैच जीत गए तो हम आपका बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, और अगर हम नहीं जीते तो हम नहीं करेंगे भाई। ये था हमारा वो तो बेचारे जब से मैच शुरू हुआ था ना, तब से जब पाकिस्तान वो अफ़गानिस्तान वालों ने 301 स्कोर पे ले गए ना टारगेट, तो वहाँ पे ना हारिस भाई की बस हो गई थी। अब मैं सो जाऊँ, मेरा बर्थडे नहीं मनाने वाले, मैं सो जाऊँ। तो मतलब वो जब से हमारा मैच शुरू हुआ था ना, तब से वो रोए जा रहे थे कि भाई कुछ तो करो यार, जीत जाओ, अल्लाह का वास्ता है तुम लोगों को, मैंने अपने बर्थडे का केक खाना है। तो फाइनली हमने ना पता है क्या किया, हमने केक फ्रिज में रख कर ना उसको ताला लगा दिया। बेचारे को सुबह से किसी ने विश भी नहीं किया था, क्योंकि हमने सबको मना किया हुआ था। क्योंकि असल में ना वो ना बड़ी शर्तें वर्तें लगाते हैं भाई। हमेशा उनको कहते हैं हारिस, पाकिस्तान टीम पे शर्त मत लगाया करो, लेकिन वो मानते नहीं हैं, वो लगाते हैं। वो जब PSL मैच होते हैं तब भी वो लगाते हैं, और अब भी उन्होंने शर्त लगाई हुई थी। तो आज ना उन्होंने बोला कि किसी बंदे के साथ उन्होंने शर्त लगाई हुई थी कि अगर पाकिस्तान हार गया तो मैं 1000 रुपये लूँगा, अगर जीत गया ना तो मैं 1000 रुपये दूँगा। तो 1000 रुपये तो उनके गए ही गए, क्योंकि हम जीत गए, ज़ाहिर सी बात है। लेकिन भाई ने जो आज उनके साथ किया ना, उन्होंने कसम खा लिया कि आइंदा मैं कभी ज़िंदगी में शर्त नहीं लगाऊंगा। भाई कहते हैं चलो मेरे एक नेक काम हो गया, मैंने तुम्हें शर्त से तौबा करवा दी। हाँ, लेकिन ये है कि हमने हारिस भाई का बर्थडे अब मनाना है, लेकिन भाई ने बोला कि अब 12 बजे के बाद मनाएंगे, क्योंकि अभी मैं यहाँ पे आ गई रिकॉर्डिंग करने के लिए, और भाई अपने दोस्तों के साथ सेलिब्रेट करने के लिए बाहर चले गए हैं। मेरे भाई भी और हारिस भाई भी, क्योंकि मेरे भाई भी आज तैयाब के घर पे हैं, क्योंकि हमें सुबह सुबह यूनिवर्सिटी जाना होता है, और जो कि हमारे लिए मुश्किल हो रही है। एक तो हमारे घर में लाइट नहीं है, आज 6ठा दिन है, हमारा ट्रांसफार्मर ख़राब है, तकरीबन 11 दफ़ा वो लगा के गए, लेकिन जैसे ही वो जाते हैं उधर से लाइट ऑन होती है, ठा हो जाता है और ट्रांसफार्मर हमारा फिर से ख़राब हो जाता है। इसीलिए आज हमारा 6ठा दिन है। लेकिन ये है कि आज माशाल्लाह बहुत अच्छा मौसम है, और कल भी बहुत अच्छा मौसम था। तो शुक्र है अल्लाह पाक का कि मतलब इलेक्ट्रिक का मसला तो है, लेकिन अल्लाह पाक ने हम पे अपनी रहम व करम के वो बादल बिछाए हुए, और हम बड़े खुश हैं आज, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है यार, आज तो हम जीते हैं। वैसे आज मेरे साथ, आज मैं सुबह से बड़ी खुश हूँ, पता नहीं क्यों। खैर, मम्मा कहते हैं कि अगर तुम बहुत ज़्यादा खुश हो ना तो किसी को बताया मत करो कि तुम खुश हो, इससे नज़र लग जाती है। लेकिन मेरे ख्याल में मेरे रीडर्स की मुझे क्या ही नज़र लगेगी। तो मैं तो आज सुबह से बहुत खुश हूँ, मतलब सुबह से लेकर ना। खैर, आज मैं बातें भी बहुत ज़्यादा कर रही हूँ, तो आप लोग स्किप कर देना, क्योंकि यार जब पाकिस्तान मैच जीतता है ना, तब आप लोगों को पता चल जाना चाहिए कि रीच पागल हो जाती है। तो आज तो टूर्नामेंट जीते हैं भाई, कोई मजाक थोड़ी है, और ऐसा मैच जीते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। मेरी किंजा कह रही नसीम का नाम ले, नसीम का नाम, उसका फेवरेट प्लेयर है नसीम शाह। है, मेरा फेवरेट नहीं है, क्योंकि मैं फुल टीम के साथ होती हूँ, मैं A to Z मेरे सारे फेवरेट होते हैं जो भी खेल रहे होते हैं। हाँ, लेकिन आज इफ्तिखार नहीं था, क्योंकि उसने बहुत गंदा खेला। मेरे हिसाब से गंदा खेला। भाई और हारिस भाई कह रहे हैं वो ठीक खेला था, इतना बुरा नहीं खेला था, लेकिन मेरे हिसाब से यार वो बहुत गंदा खेला। मतलब एक उम्मीद होती है ना कि हमें कि इफ्तिखार अच्छा खेलेगा आकर, अगर वही आके ख़ुद अपना बॉल हाथों में दे दो, ये लो भाई पकड़ो मुझे आउट करो, तो वो तो गंदा ही हुआ ना। लेकिन मेरे भाइयों का कहना है कि उसने भी ठीक खेला,
اس کا بھی برا نہیں تھا، بیڈ ڈے تھا، یہ تھا وہ تھا، لیکن شاداب تو بھائی زندہ آباد، کیا کھیلا ہے، مطلب کمال ہو گیا، بیسٹ۔ ویسے جہاں پہ کوئی کھلاڑی نہیں چلتا نا وہاں پہ ہمارا شاداب چلتا ہے۔ ابھی لوگ کہیں گے امام کا نام نہیں لیا آپ نے، سوری امام کا نام نہیں لیا۔ اچھا یار میرے منہ میں نا جب بھی ہم امام الحق بولتے ہیں میرے منہ سے امام الحق نکلتا ہے۔ بھائی کہہ رہے یہ پرانا پلیئر تھا اور تو نے بچپن میں اس کا بہت نام سنا ہوا ہے، اور میں نے ان کا کوئی میچ نہیں دیکھا بھائی، میرے بتاتے ہیں پتہ نہیں 2005 یا 6 میں وہ ریٹائر ہو گئے تھے، اور انہوں نے بھی کرکٹ میں بہت زیادہ اسٹرگل کیا ہے نا۔ اب میں ناول شروع کر دیتی ہوں، آپ لوگ کہیں گے یہ کہ آج پاگل ہو گئی ہے رائٹر ہماری، تو آج میں ناول شروع کر دیتی ہوں، لیکن یار میری باتیں ختم نہیں ہوتی۔ پتہ ہے میری فرینڈ کنزا کیا کہتی ہے تو نا کرکٹ کی بکواس کرنے کے لیے ایک الگ چینل بنا لے، وہاں پہ نا تو دل کھول کے بکواس کر اور اپنے ریڈرز کو سنا اور پیسے بھی کما۔ آئیڈیا بہت اچھا ہے، مجھے ایسا کرنا چاہیے۔ تو آپ لوگ بتائیے گا کہ کیا آپ لوگ میری بکواس سنیں گے کرکٹ کے ریلیٹڈ، لیکن میں اتنی اچھی بھی نہیں ہوں، پہلے بتا رہی ہوں، یہ نہ ہو کہ بعد میں کہہ دو یار یہ اپنے جذبات میں بہہ کر پاگل ہی ہو جاتی ہے، یہ فضول بولتی ہے۔ تو میرے خیال میں یہی چینل اچھا ہے میری فضول بکواس سننے کے لیے۔ تو خیر میں بعد میں باتیں کروں گی، ابھی میں اللہ خیر کرے، اوئے آئے مجھے لگا پتہ نہیں کیا ہو گیا، نیچے سے گاڑی گئی ہے سڑک سے، اور کنزا کے گھر کے بھی پاس سے بالکل سڑک نکلتی ہے، اور یہاں پر نا ٹرک وغیرہ بہت زیادہ جاتے ہیں اور ریل گاڑی جاتی ہے، جس کی وجہ سے آواز بہت آتی ہے۔ اگر آپ لوگ آواز سے اریٹیٹ ہوں، ویسے تو ابھی وہ کنزا کہہ رہی ہے کہ 12 بجے پورے نکلے گی، 12:10 پہ نکلے گی، تو تمہیں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اب یار میں ناول شروع کرتی ہوں، پھر آپ لوگ کہتے ہوں کہ یار اریش تمہاری تو باتیں ہی ختم نہیں ہوتی، اور میری بکواس ہے 6 منٹ 12 سیکنڈ کی، تو آپ لوگ ڈیلیٹ کر دیجیے گا۔ مرمے کا آئزان کس نمبر 24، ویسے کوئی بندہ کمنٹ کر کے نیچے بول دیا کرو کہ یہاں سے لے کر یہاں تک اریج کی بکواس ہے، باقی آپ لوگ آگے سے ناول پڑھ لو، تاکہ جو لوگ اریٹیٹ ہوتے ہیں میری باتوں سے وہ لوگ نہ ہوں۔ لیٹس سٹارٹ آج کی ایپیسوڈ۔ مرمے کا آئزان کس نمبر 24، تحریر اریج شاہ۔ سنیں، کھانا میں نے تیار کر دیا ہے، پلیز آپ جا کر سر کو بتا دیجئے کہ کھانا تیار ہے، اور 2 گھنٹے کے اندر سر نے مجھے وقت دیا تھا، اسی وقت کے اندر میں نے ان کے حکم کی تکمیل کر دی ہے، آپ پلیز جا کر انہیں انفارم کر دیں۔ وہ کھانا بنا کر باہر نکلتے ہوئے بولا، آپ فی الحال صبر کریں، سر ابھی اپنے پیٹ کے ساتھ کھیلنے میں مصروف ہیں، وہ فی الحال آپ سے بات نہیں کر سکتے، اور نہ ہی سر ڈسٹربنس پسند کرتے ہیں۔ اگر میں وہاں جاؤں گا تو سر غصہ ہوں گے، اس نے اس آدمی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ لیکن یہ کیا بات ہوئی، سر نے مجھے 2 گھنٹے کا وقت دیا تھا، اور 2 گھنٹے سے پہلے مجھے میرا کام نپٹانا تھا، اب اگر آپ انہیں وقت پر جا کر انفارم نہیں کریں گے تو سر کو لگے گا کہ میں اپنا کام وقت پر ختم نہیں کیا۔ وہ پریشانی سے اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، وہ چاہتا تھا کہ اسے جلد سے جلد اس کے کام کا معاوضہ ملے، اور اسے جلد سے جلد اس نوکری پر رکھ لیا جائے۔ دیکھیں، میں آپ کی پریشانی سمجھ سکتا ہوں، لیکن میں وہاں باہر ہرگز جانے کی غلطی نہیں کر سکتا۔ اگر آپ میں اتنی ہمت ہے تو جائیے، آپ خود چلے جائیے اور سر کو بتا دیجئے کہ آپ نے اپنا کام وقت پر ختم کر لیا ہے۔ اس نے باہر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا، جہاں وہ بڑا سا چیتا اس وقت اس کے ساتھ فٹ بال کھیلنے میں مصروف تھا۔ خدایا، یہ تو بہت ہی خطرناک جانور ہے، سر کتنے مزے سے اس کے ساتھ کھیل رہے ہیں، کسی چیز کا ڈر خوف نہیں ہے، ماننا پڑے گا سر کو، انہیں کیا ان چیزوں سے ڈر نہیں لگتا؟ وہ پریشانی سے پوچھنے لگا، جبکہ سامنے کھڑے ملازم نے کندھے اچکا دیے تھے۔ مزید شاید وہ کوئی بات نہیں کرنا چاہتا تھا، اسی لیے اسے لفٹ بھی نہ کروائی تھی۔ جبکہ وہ ایک نظر اسے دیکھتا خود واپس کچن کی طرف چلا گیا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد
واپس آیا تو دیکھا کہ قائزان اپنے چیتے کو اندر پنجرے میں جانے کا اشارہ کر رہا تھا، جبکہ وہ بھی آہستہ آہستہ پنجرے کی طرف جا رہا تھا۔ شاید ابھی اس کا کھیل ختم کرنے کا موڈ نہیں تھا، لیکن شام کے 6 بج چکے تھے اور اس کا وقت ختم ہو چکا تھا۔ آپ یہیں رکیں، میں تب تک سر کو بتا کر آتا ہوں کہ آپ نے اپنا کام وقت پر ختم کر لیا ہے۔ آپ پریشان نہ ہوں، میں انہیں بتا دوں گا کہ آپ نے ان کے دیے ہوئے وقت پر ہی اپنا کام ختم کیا تھا۔ وہ اسے ریلیکس کرتے ہوئے وہاں سے باہر نکل گیا تھا، جبکہ وہ ماسٹر شیف اب واپس کچن کی طرف جانے والا تھا جب مریم کو کمرے سے نکلتے ہوئے دیکھا۔ السلام علیکم میم، میرا نام حمزہ ہے اور میں آپ کے لیے اسپیشل کھانا بنا رہا ہوں۔ یقیناً آپ کو میرے ہاتھ کا کھانا پسند آئے گا۔ اگر آپ کو میرے ہاتھ کا کھانا پسند آ گیا تو یقیناً سر مجھے اس نوکری پر رکھ لیں گے، اور پلیز آپ کو میرا کھانا پسند آنا چاہیے۔ وہ ریکویسٹ کر رہا تھا یا کچھ اور، اس کا انداز مریم کو کچھ عجیب سا لگا تھا، جیسے وہ اسے جانتا ہو یا اس سے کوئی اور بات کرنا چاہ رہا ہو۔ اس نے پریشانی سے اس کی طرف دیکھا تھا کیونکہ وہ اس کے اشارے کو سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ وعلیکم السلام، شکریہ آپ نے میرے لیے کھانا بنایا، لیکن مجھے آپ کا کھانا پسند آنا چاہیے اور آپ کو اس نوکری پر رکھنا ہے کا مطلب؟ میں کچھ خاص سمجھی نہیں، یہ کیا چکر ہے؟ وہ پریشانی سے اس سے پوچھنے لگی تھی، جبکہ وہ ایک نظر باہر کی طرف دیکھتے ہوئے تھوڑا سا اس کے قریب ہوا۔ مجھے یہاں آفیسر یاور نے بھیجا ہے اپنے مشن کے لیے۔ میں یہیں رہ کر یہاں کی چیزیں چیک کروں گا۔ مطلب مجھے اس کام کے لیے ہائر کیا گیا ہے اور آپ سے جو کام وہ کروانا چاہتے تھے وہ کرنے میں آپ ناکام رہی ہیں، اسی لیے مجھے یہاں بھیجا گیا ہے۔ انہوں نے بھی مجھ سے کہا ہے کہ میں بس آپ کو یہ بتا دوں، باقی آپ سب سنبھال لیں گی۔ آپ کو کھانا پسند آنا چاہیے تاکہ میری نوکری یہاں پر پکی ہو جائے۔ وہ اسے تفصیل سے بتا رہا تھا، جبکہ اس کی بات سن کر اس کی پوری آنکھیں کھل چکی تھیں۔ اللہ اللہ، آپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے! آپ یہاں پر نوکری کے سلسلے میں آئے ہیں۔ آپ کو پتہ بھی ہے وہ آدمی کتنا خطرناک ہے؟ ابھی کل صبح وہ 5 بندوں کو مار کر یہاں آیا تھا۔ اس کی شرٹ خون سے بھری ہوئی تھی۔ اتنا خطرناک انسان ہے کہ بات بات پر لوگوں کے قتل کرتا ہے، اور آپ یہاں آ گئے! پلیز جائیں آپ یہاں سے۔
اتنا خطرناک انسان ہے کہ بات بات پر لوگوں کے قتل کرتا ہے، اور آپ یہاں آ گئے۔ پلیز جائیں یہاں سے۔ وہ آپ کو مارنے میں 1 سیکنڈ نہیں لگائے گا۔ میرا اور ان کا معاملہ الگ ہے۔ میں ان کی بیوی ہوں۔ شاید وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں، لیکن آپ اپنی جان کے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ پلیز جائیں یہاں سے، اس سے پہلے کہ وہ یہاں آ جائے اور انہیں آپ پر شک ہو جائے گا۔ وہ بہت چالاک ہیں۔ میرے بھائی کو ایک نظر میں دیکھ کر پہچان گئے تھے کہ وہ ایک سیکرٹ ایجنٹ ہے۔ یہ بھی جان چکے ہیں کہ وہ یہاں اس گھر میں کس مقصد سے آئے تھے، وہ مصر کس لیے آئے ہیں۔ انہیں سب کچھ پتہ چل گیا ہے۔ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے ان کی چھٹی حس کتنی تیز ہے۔ وہ اسے سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی، یا شاید ڈرانے کی کوشش کر رہی تھی۔ جو بھی تھا، لیکن وہ آدمی اسے ریلیکس کرنے کی کوشش کر رہا تھا، جب اچانک پیچھے سے آتی آواز نے ان دونوں کی دھڑکنیں تیز کر دی تھی۔ ڈارلنگ، میں اتنا بھی خطرناک نہیں ہوں یار۔ وہ دونوں ڈرے سہمے پیچھے کی طرف دیکھنے لگے، جہاں وہ آرام سے سینے پہ ہاتھ باندھے یقیناً ان کی ساری باتیں سن چکا تھا۔ مریم کی تو ساری باتوں سے وہ لطف اندوز ہوا تھا۔ اتنا خوف، اتنا ڈر کہ وہ یہاں اس کے پاس کسی آدمی کو بھی نہیں آنے دینا چاہتی۔ یاور نے اس آدمی کو یہاں بھیجا تھا اس کی جاسوسی کرنے کے لیے، اور وہ بیچارہ ٹھیک سے جاسوسی کرنے کی بجائے مریم کو اپنے پلان میں شامل کر رہا تھا۔ مطلب وہ مریم کو فورس کر رہا تھا کہ اس کے ہاتھ کے بنائے ہوا کھانا اسے پسند آنا چاہیے، اور اگر اسے اس کا کھانا پسند نہیں آیا تو وہ بھی اسے اس نوکری پر رکھ لے اس نوکری پر رکھ لے تاکہ یاور کے پلان پر وہ عمل کر سکے۔ لیکن اس کا ایسا کچھ بھی کرنے کا ارادہ نہیں تھا، کیونکہ وہ تو بس مریم کی پسند کی چیز اسے کھلانا چاہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا اس کی بیوی ٹھیک سے کم کھانا تو کھانا شروع کرے۔ دیکھیں پلیز، آپ انہیں کچھ مت کہیے گا، انہیں یہاں سے جانے دیجیے۔ ان کا کوئی قصور نہیں ہے۔ میں ان سے بات کر رہی تھی۔ یاور بھائی نے انہیں یہاں نہیں بھیجا۔ یہ کوئی جاسوس نہیں ہے۔ وہ پریشانی سے اس آدمی کے آگے آتے ہوئے اس کے سامنے رکی تھی۔ وہ مسلسل بول رہی تھی، جبکہ وہ سینے پہ ہاتھ باندھے سکون سے اسے دیکھتے ہوئے مسکرا رہا تھا۔ ریلیکس ڈارلنگ، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ اتنا کیوں ڈر رہی ہو یار؟ میں اسے مار تھوڑی نہ دوں گا، صرف بات ہی تو کر رہا ہوں۔ چلو پیچھے ہٹو، مجھے کم سے کم بات تو کرنے دو۔ تو جناب حمزہ صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ آپ میرے گھر میں ایسے ہی آ گئے اور مجھے پتہ نہیں چلا؟
کہ آپ کون ہیں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ کا تعلق پاکستان ملتان سے ہے اور آپ بھی یاور کی طرح یہاں سیکرٹ ایجنٹ کی ٹریننگ لینے کے لیے آئے ہیں۔ لیکن افسوس یار، تم لوگ کتنے نکمے ہو، تم سے کچھ بھی ٹھیک سے نہیں ہو رہا۔ سب سے پہلے میری ایک بات یاد رکھنا، ایسے مشنز میں کسی لڑکی کو شامل نہیں کرتے کیونکہ لڑکیاں بے وقوف ہوتی ہیں۔ اب میری بیوی کو ہی دیکھ لو، تمہیں بچانے کے چکر میں تمہاری حقیقت میرے سامنے کھول رہی ہے۔ میری بیوی تھوڑی سی بے وقوف ہے، اس کی کسی بات کو دل پر مت لینا۔ اور ڈارلنگ، یہ تمہارے مائکے ملک سے آیا ہے، اس حساب سے تو یہ میرا سالہ ہوا۔ آئیے سالے صاحب، میں آپ کو اپنے ڈبلیو سے ملواتا ہوں۔ آپ کو میرے بچے سے مل کر بہت خوشی ہوگی۔ وہ اس کی گردن میں ہاتھ ڈالتے ہوئے اسے باہر کی طرف لے جانے لگا تھا۔ نہیں، پلیز نہیں، پلیز نہیں قائزان، نہیں، پلیز پلیز نہیں، انہیں جانے دیجیے یہاں سے، انہیں کچھ مت کیجیے گا۔ وہ بہت گھبرائی ہوئی تھی، اس سے بات کر رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں خوف دیکھ کر ایک پل کے لیے اس کے ہاتھ رکے تھے۔ بیبی، یہ تمہارا معاملہ نہیں ہے، اس سے دور رہو، تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے اس سے، فکر مت کرو، تمہاری جاسوسی اب بھی پاس ہے۔ مجھے تمہاری طرف سے کچھ بھی پتہ نہیں چلا، وہ تو میں نے اس آدمی کی ڈیٹیلز نکالی۔ یقین مانو، تم نے مجھے جو بھی بتایا وہ میں نے اپنے دماغ میں لیا ہی نہیں۔ مجھے خود ہی اس آدمی کی ڈیٹیل نکالے تقریباً 3 دن ہو چکے ہیں۔ یہاں آنے سے پہلے ہی میں اس کے بارے میں سب کچھ جان چکا تھا۔ تم بالکل ریلیکس ہو جاؤ، تم نے مجھے کچھ نہیں بتایا۔ وہ اس کا چہرہ تھامے ہوئے بڑے پیار سے اسے سمجھا رہا تھا۔ ارے میرے سالے صاحب کو ذرا ڈبلیو سے ملاقات کرنی ہے، انہیں ملوا کر لاؤ۔ اور ہاں، انہیں کچھ ہونا نہیں چاہیے، یاد رکھنا، انہیں عزت سے دروازے تک چھوڑ کر آنا۔ بلکہ نہیں، جنگلی جانوروں سے بھرا ہوا ہے، تو انہیں دروازے تک نہیں بلکہ ان کے آفس تک چھوڑ کر آنا۔ یہ میری بیوی کے مائکے ملک سے ہیں، تو ان کی عزت میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں رہنی چاہیے۔ وہ بہت پیار سے رسل کو سمجھا رہا تھا، جبکہ رسل چہرے پر شیطانی مسکراہٹ لیے اس آدمی کے گرد اپنا گھیرا تنگ کرتا، اسے زبردستی باہر نکال کے لے گیا تھا۔ وہ کتنی ہی دیر پیچھے چلاتی رہی کہ اسے کچھ مت کرنا، خدا کے لیے اسے چھوڑ دو، اس کا کوئی قصور نہیں۔ لیکن قائزان اس کے دونوں ہاتھ تھامتا اسی ڈائننگ ٹیبل پر لے آیا تھا۔ ڈارلنگ، باقی سب کچھ ہم بعد میں کر لیں گے، پہلے کھانا تو کھا لیتے ہیں، پتہ تو چلے کہ سالے صاحب کھانا کیسا بناتے ہیں۔ اگر ان کا کھانا تمہیں پسند آیا تو یقین کرو میں انہیں پکا نوکری پر رکھ لوں گا۔ وہ زبردستی اسے
کرسی پر بٹھاتے ہوئے اس کی پلیٹ میں کھانا نکالنے لگا تھا، جبکہ وہ مسلسل سر ہلاتی نفی میں سر ہلاتی حمزہ کی جان کے لیے اس کی منتیں کر رہی تھی۔ چپ، ایک دم چپ۔ اب اگر مجھے تمہاری آواز سنائی دی تو یاد رکھنا، اس حمزہ کی گردن کاٹتے مجھے ایک سیکنڈ نہیں لگے گا۔ کون لگتا ہے وہ تمہارا جس کے لیے اتنی منتیں کر رہی ہو؟ ایک غیر انسان صرف 10 منٹ کی ملاقات میں تمہارے لیے اتنا اہم ہو گیا، اس کی جان کے لیے اس طرح سے آنسو بہا رہی ہو۔ بہت عزیز ہو تم مجھے، لیکن اپنی حرکتوں کی وجہ سے کہیں میرے لیے غیر ضروری مت ہو جانا، کیونکہ اگر ایسا ہوا نا تو تمہیں ختم کرتے ہوئے بھی مجھے ایک سیکنڈ نہیں لگے گا۔ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھامتے ہوئے وہ کافی سختی سے بول رہا تھا، جبکہ وہ صرف ہاں میں سر ہلاتی اس کے لیے کھانا نکالتے ہوئے اپنے سر ہلا گئی تھی۔ وہ اس کے لیے کھانا نکالتے ہوئے اپنے ہاتھوں سے کھلانے لگا۔ وہ بنا کچھ بھی بولے کھانا کھانے لگی تھی۔ ذہن میں صرف ایک چیز چل رہی تھی کہ حمزہ زندہ ہوگا یا اب تک مر چکا ہوگا۔ اگر تم لوگ ابھی تک یہیں پر ہو، ارے تم لوگ ابھی تک یہیں پر ہو، 3 دن میں تم لوگوں نے ترکی کے لیے جانا ہے اور تم لوگ شاپنگ پر گئے ہی نہیں۔ وہ کھانا کھانے کے بعد اس کا ہاتھ تھام کر اسے زبردستی صوفے پر بٹھا چکا تھا۔ وہ بالکل خاموش ہو چکی تھی، بالکل بھی نہیں رو رہی تھی، کیونکہ کسی غیر آدمی کے لیے وہ آنسو بہانے کا کوئی حق نہیں رکھتی تھی۔ اور ویسے بھی وہ صرف 10 منٹ کی ملاقات کے بعد اس آدمی کے لیے اتنا بھی رونا دھونا نہیں کر سکتی تھی، اور خاص کر کائسان جیسے آدمی کے پاس تو بالکل بھی نہیں۔ وہ اتنے دنوں میں بس اسے اتنا ہی سمجھ پائی تھی کہ اس کے معاملے میں وہ حد سے زیادہ پوزیسو ہے، اور وہ نہیں چاہتا کہ وہ اس کے علاوہ کسی کے بھی بارے میں سوچے۔ اس سے پہلی دفعہ یاور کے گلے لگ کر رونا بھی اچھا نہیں لگا تھا، اور رسل کی فکر کرنا بھی۔ اسی لیے یقیناً اسے حمزہ کے بارے میں اچھا سوچتے دیکھ کر اسے برا ہی لگنا تھا۔ اسی لیے اس نے فوراً حمزہ کو اپنے دماغ سے نکال دیا تھا، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ کسی کا جوان بیٹا بے موت مارا جائے۔ یہ کوئی رول ہے جو ہم نے پورا کرنا ہے؟ رفیق جو اس کے پاس آ کر بیٹھا تھا وہ اسے دیکھ کر پوچھنے لگا، جس پر رفیق نے زور و شور سے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ آف کورس یار، یہ رول ہوتا ہے، تم نہیں جانتے ہو لیڈیز رول۔ ارے مریم یار، تم اسے کچھ بتاتی نہیں ہو کیا؟ کیا طریقہ ہوا یہ؟ کیا طریقہ ہوا؟ ایک تو تم لڑکی بڑی اوسم ہو، بات بات پر بے ہوش ہوتی ہو۔ جناب نے شادی کر لی اور پتہ نہیں کہ بیویوں کی
کیا کیا ڈیمانڈ ہوتی ہیں۔ وہ اب مرم سے دوستانہ انداز میں بات کر رہا تھا، جبکہ مرم بھی حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ جس طرح کے رولز کی بات وہ کر رہا تھا، اس طرح کے کسی رول سے وہ بھی واقف نہیں تھی، اسی لیے اس کی حیرت بنتی تھی، جبکہ اسے خود کو اس طرح دیکھتے پا کر اس نے زور سے اپنے ہاتھ پر مارا۔ مطلب وہی سمجھدار تھا، اس دنیا میں باقی ساری دنیا ہی پاگل تھی۔ شادی شدہ لڑکیوں کا نا ایک رول ہوتا ہے، شادی پر نئے کپڑے۔ ارے کوئی مرے تو نئے کپڑے، کوئی جیے تو نئے کپڑے، کسی کے بچے کی ولادت پر نئے کپڑے، کسی کی منگنی پر نئے کپڑے، یہاں تک کہ لیڈیز لوگوں کا بس نہیں چلتا، ارے اپنی میت پر بھی وہ نئے کپڑے پہن کر لیتے۔ میرا مطلب ہے لیڈیز کو ہر چیز پر نئے کپڑے چاہیے ہوتے ہیں، اور تم نے اپنی بیوی کو کون سے نئے کپڑے لا کر دیے ہیں؟ وہ ہنی مون پر جائے گی تمہارے ساتھ، تو وہاں ہنی مون مناتے ہوئے تمہیں شاپنگ کا وقت نہیں ملے گا، اسی لیے پہلے شاپنگ بعد میں ہنی مون۔ وہ اسے سمجھاتے ہوئے بول رہا تھا، جبکہ کائسان نے ایک حیرت بھری نظر مرم کی طرف دیکھا، جیسے اس کی بات کی تصدیق کرنا چاہتا ہو کہ یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے۔ میرے پاس بہت کپڑے ہیں، الماری بھری پڑی ہے، ابھی ان میں سے میں نے 5-6 سوٹ ہی تو پہنے ہیں، اتنے سارے کپڑے ہیں، ان کو تو پہلے پہن لوں، اس نے کائسان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ لیڈیز لوگوں کا نام ڈبو گی تم لڑکی، شاپنگ مسٹ ہوتی۔ لیڈیز لوگوں کا نام ڈبو گی تم لڑکی، شاپنگ مسٹ ہوتی ہے ہر چیز میں، وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولا تھا، جبکہ کائسان اس کے انداز پر مسکرایا۔ ہاں بالکل شاپنگ مسٹ ہوتی ہے، اور ویسے بھی جب سے میری جان میری زندگی میں آئی ہے، ایک دفعہ بھی میرے ساتھ باہر نہیں گئی، تو ہم شاپنگ پر چلتے ہیں، تم اپنے ہنی مون کے لیے اپنی پسند کے کپڑے لے لینا، اور میں تمہارے لیے کچھ اپنی پسند کے کپڑے لے لوں گا، چلو جلدی سے فریش ہو کر آؤ۔ وہ حکم جاری کر چکا تھا، جبکہ مرم، جو شاید انکار کر دیتی لیکن تھوڑی دیر پہلے والے اس کے انداز کو دیکھتے ہوئے فوراً سر ہاں میں ہلاتی، وہاں سے اٹھ کر اندر چلی گئی تھی۔ تقریباً 10 منٹ کے اندر ہی وہ اپنے کپڑے چینج کر کے منہ ہاتھ دھو کر باہر آئی تو وہ بالکل تیار تھا۔ ماشاء اللہ ڈارلنگ، یو آر لکنگ سو بیوٹیفل، میری پسند ہے ہی کمال کی، پردہ کر لو۔ اسے سکارف باندھے دیکھ کر وہ پہلے ہی سمجھ چکا تھا کہ وہ پردے کی پابند ہے، اسے کہنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن پھر بھی اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے وہ کہنے پر مجبور ہو گیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی جان سے عزیز ہستی کو کوئی اور آنکھیں بھر کر دیکھے، یا شاید
وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی موجودگی میں کوئی فضول میں کائسان کے ہاتھوں ضائع ہو جائے۔ تم تو پردے میں بھی قیامت لگتی ہو، اس کا چہرہ چھپانے پر اس نے پریشانی سے کہا تھا، جبکہ وہ تھوڑا حیران ہوئی۔ اس طرح کا رومانٹک کامنٹ وہ اتنی پریشان کن لہجے میں کیوں کہہ رہا تھا؟ کیا میں تمہیں ظالم جابر قسم کا شوہر لگتا ہوں جو تم سے زبردستی پردہ کروا رہا ہوں؟ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تو اس نے فوراً نفی میں سر ہلایا تھا۔ میں شروع سے پردہ کرنے کی عادی ہوں، اور یقین کریں مجھے آپ کی بات بالکل بھی بری نہیں لگی۔ اس نے یقین دلایا تھا اور اس کے سامنے وہ اپنا ہاتھ کرتا اسے اپنے قریب بلا چکا تھا۔ وہ خاموشی سے اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ تھما چکی تھی۔ ڈارلنگ، جاؤ ڈبلیو کو بائے بائے کر کے آؤ، اور ہاں، اس کو کہنا کہ آتے ہوئے ہم تمہارے لیے کچھ نہ کچھ کھانے کے لیے ضرور لے کے آئیں گے، تو بالکل بھی ناراض نہیں ہونا اور یہاں کسی کو بھی تنگ نہ کرنا۔ وہ باہر کی طرف جاتے ہوئے اسے حکم دے رہا تھا، جو پریشانی سے اسے دیکھنے لگی۔ پنجرہ باہر سے بند نہیں تھا، لیکن پھر بھی وہ خاموشی سے اندر بیٹھا ہوا تھا۔ میں کیوں جاؤں وہاں پر؟ مجھے اس سے بہت ڈر لگتا ہے، کہیں اس نے مجھ پر حملہ کر دیا تو؟ پلیز مجھے نہیں جانا۔ وہ منتیں کرنے لگی تھی، جبکہ کائسان اس کا ہاتھ تھام کر زبردستی اسے اس طرف لے جانے لگا۔ وہ پوری کوشش کر رہی تھی اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھڑوا کر وہاں سے بھاگنے کی، لیکن کائسان کے ہاتھوں سے اس کا ہاتھ چھوٹ جائے یہ تو ناممکن سی بات تھی۔ پاگل لڑکی، کیا حالت بنا رکھی ہے تم نے اپنی؟ ابھی پھر سے بے ہوش ہو جاؤ گی۔ اس طرح کیوں کر رہی ہو؟ اسے ایک جھٹکے میں اپنے قریب کھینچتے ہوئے وہ اس کے گرد اپنا حصار بناتا ڈبلیو کے پنجرے کے باہر لے آیا تھا، جو انہیں دیکھتے ہی اس کے قریب آ گیا۔ اٹھ کر چلو اب بات کرو اس سے، دیکھو وہ تمہارے پاس آیا ہے، جب تک میری اجازت نہیں ہوگی وہ پنجرے سے نہیں آئے گا۔ وہ یقین دلا رہا تھا، جبکہ اس کے منہ پر کچھ لگا ہوا تھا، شاید خون لگا تھا، شاید حمزہ کا خون تھا۔ اسے گھبراہٹ ہونے لگی۔ اس نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا، جبکہ ڈبلیو انجان نگاہوں سے پردے میں کھڑی اس نازک سی لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ اتنا حیران کیوں ہو رہے ہو؟ تمہاری ممی ہے، تم سے ہائی ہیلو کرنے آئی ہے۔ ہم ذرا باہر شاپنگ پر جا رہے ہیں، واپسی پر تمہارے لیے کچھ نہ کچھ کھانے کے لیے لے آئیں گے، تو کسی کو بھی تنگ مت کرنا اور پنجرے سے باہر مت آنا۔ بس ڈارلنگ، ہو گیا، اب چلو، وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، جبکہ اس کی واپسی کی طرف قدم بڑھانے پر
وہ کچھ پرسکون ہوتے پیچھے مڑ کر دیکھنے لگی جو وہیں پر بیٹھ گیا تھا۔ کیا حمزہ کو اس نے کھا لیا ہے؟ وہ پریشانی سے اس سے پوچھنے لگی تھی، جبکہ وہ خاموشی سے اسے گاڑی میں بیٹھنے کا اشارہ کر چکا تھا۔ تمہیں کلر کون سا پسند ہے اور کپڑے کس طرح کے پہنتی ہو تم؟ ویسے اب تو تمہیں میری پسند کے ہی کپڑے پہننے ہیں اور میری پسند کو ہی اپنی پسند بنانا ہے، لیکن پھر بھی میں چاہتا ہوں کہ تمہیں پوری آزادی ہو تمہاری پسند کی چیزوں کے لیے۔ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ وہ بالکل خاموش تھی، گھر سے نکلتے ہوئے بھی وہ بالکل خاموش تھی اور اب بھی بالکل خاموش بیٹھی ہوئی تھی۔ کیا حمزہ مر چکا ہے؟ اس نے ایک دفعہ پھر سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ ایک لمحے کے لیے گاڑی کی سیٹ سے ٹیک لگاتا، گہرا سانس لیتا، خود کو نارمل ریلیکس کرنے لگا۔ پھر اس کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے اپنا فون نکالا تھا۔ ارے صالح صاحب، کیسے ہیں آپ؟ یہ کیا آپ آئے ہی نہیں ہم سے ملنے کے لیے؟ آپ کی بہن آپ کو بہت یاد کر رہی تھی۔ کبھی چکر لگائیے نا، یا صرف ایک ہی دفعہ آنا تھا آپ نے؟ اور دوسرا، آپ کا جاسوس گھر پہنچا یا نہیں؟ میرا مطلب ہے آپ کے آفس میں پہنچا یا نہیں؟ اب تک آپ کی بہن بہت پریشان ہو رہی ہے کہ میرے ڈبلیو نے اسے کھا لیا۔ اسے کیسے سمجھاؤں کہ میں نے ان چھوٹے والے صالح صاحب کو بحفاظت آپ تک پہنچا دیا ہے؟ اب ذرا بات کر لیجیے تاکہ اسے مجھ پر یقین آ جائے۔ وہ بڑی بے فکری سے بات کرتے ہوئے فون اس کو دے چکا تھا۔ فون اپنے کان سے اتارتے ہوئے اس نے اس کے کان کے ساتھ لگایا تھا، جبکہ اس نے اپنے بھائی کی آواز سنتے ہوئے حیرت سے ایک نظر اسے دیکھا۔ مرم، حمزہ بالکل ٹھیک ہے اور یہاں پہنچ چکا ہے۔ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ لیکن اسے کیسے پتہ چل گیا؟ کیا وہ تمہارے پاس ہے؟ اسے اسپیکر سے آواز آ رہی تھی، جب اگلے ہی لمحے اس نے فون اس کے کان سے اتار کر دوبارہ اپنے کان کے ساتھ لگا لیا۔ آپ کی بہن بات کرنے کے موڈ میں نہیں ہے۔ فی الحال ہم شاپنگ کے لیے جا رہے ہیں، تو آپ ایسا کریں کہ کل وقت نکال کر ہم سے ملنے کے لیے آ جائیں۔ ویسے بھی 2 دن کے بعد ہم ترکی کے لیے
روانہ ہو جائیں گے۔ ہمارا ہنی مون ٹرپ ہے، تو آپ کی بہن آپ سے 15 دن تک نہیں مل سکے گی۔ تو میں نہیں چاہتا کہ آپ دونوں میں 15 دن کی جدائی آئے۔ تو آپ ایسا کیجیے کہ کل ہم سے ملاقات کرنے کے لیے آ جائیے۔ آپ کی بہن کافی گھبرائی ہوئی ہے، آپ کے بغیر بہت مس کر رہی ہے آپ کو۔ وہ بڑے سکون سے بات کر رہا تھا۔ اب کیسے، کیوں، یہ ساری فضول کی باتوں کے جواب میں ہرگز آپ کو دینا پسند نہیں کروں گا۔ اگر آپ اپنی بہن سے ملنا چاہتے ہیں تو صبح آ جائیے گا ملنے کے لیے۔ ملاقات ہو جائے تو بہتر رہے گا۔ باقی آپ کی بہن بالکل ٹھیک ہے، اور ہم دونوں شاپنگ کے لیے جا رہے ہیں۔ اس وقت میں آپ پر اپنا وقت بالکل برباد نہیں کرنا چاہتا۔ خدا حافظ۔ وہ اپنی بات مکمل کرتا فون بند کر چکا تھا۔ اب بتا دو کہ کون سا کلر پسند ہے تمہیں؟ اس نے ایک دفعہ پھر سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بے حد کم آواز میں پنک کہا تھا۔ پنک بھی کوئی پسند کرنے والا کلر ہے جانو؟ کلر پسند کرو، ریڈ بلڈ کلر میرا فیورٹ ہے، پر کوئی بات نہیں، پنک بھی اچھا ہے، تمہاری پسند بھی بری نہیں ہے۔ وہ اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولا تو اس نے اس کی آنکھوں میں ایک چمک دیکھی تھی، ایک مسکراہٹ دیکھی تھی جسے دیکھ کر وہ پرسکون ہو گیا تھا۔ حمزہ کا صحیح سلامت واپس گھر چلے جانا اسے پرسکون کر گیا تھا۔ یعنی وہ اس کی بات مان چکا تھا، یعنی اس کی خاطر اس نے حمزہ کو چھوڑ دیا تھا۔ وہ سچ میں اس سے بہت محبت کرتا تھا، اور اسے یقین تھا کہ وہ جلد ہی اسے بدل دے گی۔ سو گائز، یہ رہی آپ لوگوں کی آج کی ایپیسوڈ۔ یار آج میں اتنا چلی ہوں نا اپنی یونی میں کہ میری ٹانگوں میں اس وقت اتنا شدید درد ہو رہا ہے۔ پیر سے اوپر تھوڑا سا جگہ نہیں ہوتی، کیا بولتے ہیں اس کو یار، تھوڑی سی اوپر جو ہڈی ہوتی ہے باہر اوپری ہوئی، یار مجھے اس جگہ پہ اتنا ظالم قسم کا درد ہو رہا ہے نا، ابھی میرے سے پیر رکھے بھی نہیں جا رہے۔ میں کبھی ایک کنزا کے گھر پہ ہوں تو میں کبھی ایک چارپائی پہ جا رہی ہوں، کبھی میں دوسری چارپائی پہ جا رہی ہوں۔ کنزا کہہ رہی ہے تو نے میری ساری چادریں خراب کر دی ہیں، مما نے مجھے ڈانٹنا ہے۔ تو میں نے کہا میں ریکارڈنگ ختم کر کے نا میں نے ساری بچھوا دینی ہے تمہیں۔ وہ کب سے مجھے کہہ رہی ہے کہ اوپر چلو، اوپر والے کمرے میں ماحول تھوڑا ٹھنڈا رہتا ہے نیچے والے کمروں سے، کیونکہ نیچے گرمی زیادہ ہوتی ہے۔ تو ابھی وہ مجھے کب سے کہہ رہی ہے کہ نیچے یار چلو یہاں سے، اس کمرے میں بہت گرمی ہے کیونکہ لائٹ بھی بند ہو چکی ہے۔ تو ابھی مجھے اوپر جانا ہے، اور قسم سے میرا دل کر رہا ہے میں اس چارپائی سے اٹھوں ہی نہیں، اتنا مجھے درد ہو رہا ہے پیر میں۔ خیر پتہ نہیں کیوں ہو رہا ہے۔ خیر میرے خیال میں آج نا صبح ہماری پتہ ہے عادت نہیں رہی تھی نا ہمیں یونی میں اوپر نیچے ہونے کی، تو ہمارا ایک لیکچر ایک فلور پہ ہوتا ہے، دوسرا دوسرے پہ، اور تیسرا تیسرے پہ۔ تو آج تو تینوں ہوئے ہیں، تو آج قسم سے
میں ایسے لگ رہا ہے کہ ہڈی ٹوٹ گئی ہے میرے پیر کی، مجھے اتنا زیادہ درد ہو رہا ہے. خیر اللہ خیر کرے، آرام آ جائے گا. تو آپ لوگوں کی ایپیسوڈ تو ہو گئی ہے ریکارڈ. تو آپ لوگوں نے پتہ ہے آپ لوگوں کو کیا کرنا ہے یار. ایم ریئلی سوری جن لوگوں کے کامنٹس میں نہیں پڑھ پا رہی. میں سچی بتاؤں کہ میرے پاس نیٹ ہوتا ہی نہیں ہے ان دنوں، کیونکہ میرے گھر پہ وائی فائی لگا ہے. ابھی کنزا کے گھر پہ وائی فائی ہے تو آپ کو ایپیسوڈ جلدی مل جائے گی. مطلب کہ جیسے میں ریکارڈنگ کے لیے، جیسے میں ریکارڈنگ ختم کروں گی تو آپ کو تھوڑی دیر میں 10-15-12 منٹ میں مل جائے گی ایپیسوڈ. لیکن یہ ہے کہ سچی میں آج مجھے بہت درد ہو رہا ہے. تو میں آپ کو ملوں گی نیکسٹ ایپیسوڈ میں. یار لائک تو کر دیا کرو، میں لائک دیکھتی نہیں ہوں لیکن آج میں نے دیکھے تھے، آج بھی لائک کمپلیٹ نہیں تھے. ہاں کل والی ایپیسوڈ پہ آپ لوگوں نے لائک کمپلیٹ کر دیا، تھینک یو سو مچ. تو آج والی ایپیسوڈ پہ بھی یار کر دو یار. بڑی محنت سے آج کل میں بہت مشکل سے ریکارڈنگ کر رہی ہوں. یہ ہفتہ میری لائف کا سب سے وہ برا قسم کا ہفتہ یار. میں کبھی لیٹ رہی ہوں کبھی بیٹھ رہی ہوں درد سے. خیر اب میں مزید برداشت نہیں کر سکتی، تو اب میں نے رونا پٹنا ڈالنا ہے، تو وہ میرے ریڈرز بھی برداشت نہیں کر سکتے. تو اسی لیے ابھی اپنے رائٹر کو دیں اجازت. ایپیسوڈ لائک کر دیجیے گا اور ملیں گے ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں. اگر کسی کو پتہ ہے کہ میں اپنے پیر پہ کیا لگاؤں تو پلیز کمنٹ میں بتا دینا، تاکہ میں اپنا وہ کر سکوں. وکس وغیرہ کنزا نے لا کے رکھی ہوئی ہے کہ وہ لگاؤ، اس سے تھوڑا آرام مل جائے گا. ونٹو جینو اس نے رکھی ہوئی ہے کہ اس سے مجھے آرام مل جائے گا. یار میرا پیر کوئی ٹوٹا چھٹا نہیں ہے. کہتے ہیں کہ ٹوٹ جائے تو اس موسم میں درد وغیرہ ہوتی ہے. الحمدللہ میری کوئی ہڈی نہیں ٹوٹی، میری ساری ہڈیاں بالکل سلامت ہے. کبھی زندگی میں سر پہ صرف اسٹیچز لگے ہوئے ہیں، باقی میرے پوری باڈی ایک دم فٹ ہے، لیکن میرے پیر میں درد ہے. تو ہم ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ. یار میری باتیں ختم نہیں ہو رہی آج. تو نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ تب تک کے لیے اپنی رائٹ کو دیں اجازت اور دعاؤں میں یاد رکھیں. ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا. اللہ حافظ.